अलैकुम एंड वेलकम टू रौनक सहरी। आज मैं और जवाद हम बात करेंगे इस बारे में जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें, आपको, तमाम लोगों को। ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा इसी तरह से होगा जारी, लेकिन जो टॉपिक है वो आपको बड़ा पसंद आएगा। सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त, क्या है ये और कैसे की जा सकती है। और आपको सुनने वाले इस वक्त पता क्या सोच रहे होंगे जी कि लाइट नहीं आ रही, पानी है नहीं टंकी में, अभी और सब्र करें। तो नाज़रीन, रमज़ान का महीना है और पहला जुमा है। सो अव्वलन तो आपको रमज़ान का ये पहला जुमा मुबारक हो। सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की अहमियत आपकी ज़ाती ज़िंदगी में या हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसी के बारे में आज हम इस नशिस्त में बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ट्रांसमिशन में डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब। उनकी मौजूदगी से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त के हवाले से सीरत नबी हमें क्या बताती है, हमारी तारीख़ हमें क्या बताती है, और हमारे हाल को इसकी कितनी ज़रूरत है, इस सब पर हम आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, नूर रहमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद। नाज़रीन, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त ये आज का हमारा मौजू है, और आपको लग रहा होगा कि इसकी तो मज़ीद तलक़ीन की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे बिजली, पानी और गैस फराहम करने वाले जो इदारे हैं वो आपका सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सब आजमा चुके हैं। लेकिन हमें लगता है कि फिर भी हमें बहैसियत कौम इसकी इंतहाई ज़रूरत है। सो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, इसके ऊपर आज हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, जब हम ये बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रोज़ाना बिजली जाती है। रोज़ाना हर कोई जो है वो अच्छी अच्छी बातें कह रहा होता है बिजली वालों के लिए, और हैप्पीली एक्सेप्ट भी नहीं करता इस चीज़ को। तो अगर एक ऐसी चीज़ हमारे साथ हो गई है जिसके बारे में हमने जितना भी कहना था कह दिया है, और उसके बाद हमने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला कि चलें सब्र करते हैं, क्या ये सब्र है? क्या सब्र ऐसा होता है कि आप सारी अपनी दिल की बातें कर लें? सब्र क्या है बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस रसूल है और रावी हज़रत अली इसकी रवायत करते हैं कि सब्र की 3 किस्में हैं। एक तो है सब्र अला ताअ, अल्लाह की इताअत पर सब्र करो। जो अल्लाह ने फ़राइज़ आयत किए हैं उनको पूरा करने में हमें तकलीफ़ होती है। जैसे रोज़ा रख रहे हैं आप, रोज़े का तो नाम ही सब्र है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो ये सब्र है, इताअत पर सब्र। एक है सब्र अलल मासिया, यानी गुनाह करने को नहीं चाह रहा है और आदमी अपने आप को रोक ले। रिश्वत देने को नहीं चाह रहा है, पैसे मिल रहे हैं फ्री में, तो नहीं, ये हराम है। ये है सब्र अलल मासिया। और तीसरे है सब्र अलल मुसीबा, मुसीबतों पर सब्र। ये जो आपने बात बताई ना, ये मुसीबतों पर सब्र है कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये जो तकलीफ़ें हैं ये वो मुसीबत पर सब्र है, मुसीबत। और ये इंसान क्या करे, यानी सिवाय से कि अल्लाह से शिकायत करे, और क्या कर सकता है वो? मगर सर, ये शिकायत जो है ये अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, कर सकते हैं हम शिकायत, या उसके बगैर ही हमें सब्र करना है? नहीं, शिकायत में तो इन्नमा अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह ताला, ये तो हज़रत अय्यूब की दुआ है कि कुरान मजीद में, कि मैं शिकायत करता हूँ अपनी तकलीफ़ की अल्लाह से। तो अल्लाह से शिकायत तो करनी चाहिए। इस नुक्ते को ज़रा आगे बढ़ाइए कि सब्र की तलकीन भी की गई है, उसकी अफादियत भी है, लेकिन फिर बुराई को देख कर उस पर आवाज़ बुलंद भी करना है, लोगों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठानी है। तो इसका तवाज़ुन बुनियादी तौर पर कहाँ बनता है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए भेजे गए हो, उख़रिजत लिन्नास, लोगों के लिए भेजे गए हो, तअमुरूना बिल मारूफ़, नेकी की तलकीन करते, व तनहौना अनिल मुनकर। अब जो बुराई हो, अब बुराइयों में जो भी हुआ, और सबसे बड़ी बुराई तो जुल्म है। जब सैयदना अली हैदर करार का वो मशहूर कौल, आपने फरमाया कुफ्र पे तो हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म पे नहीं। जो जालिम होता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा कि एक है अल्लाह का लश्कर, एक है शैतान का लश्कर। आज मैं उन तमाम इदारों से मुखातिब हूँ। अब आप लोगों को देखना है कि जो इदारे के मुंतज़मीन हैं उनको समझना है कि वो किस लश्कर के। अल्लाह फरमाता है एक वो लश्कर है कि जो अल्लाह रहमान का लश्कर है, एक वो है जो शैतान का लश्कर है। जो रहमान का लश्कर होता है उनमें से साबिर होते हैं, और जो शैतान का लश्कर होता है उनमें जालिम होते हैं। जो अल्लाह का लश्कर होता है उनमें से बांटने वाले होते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे।
کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے کے بارے میں, کسی نہ کسی ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کو اگر ہم اپنی ڈیلی لائف پہ انکارپوریٹ کریں تو ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی آخرت گزار سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں صبر کے بارے میں, برداشت کے بارے میں, تحمل کے بارے میں. ایک سوال صبر کے بارے میں ابھی سر ہم نے بات کی, اگر کسی انسان کے مالی حالات اچھے نہ ہوں اور وہ یہ سوچ لے کہ اچھا مجھے تو کہا گیا ہے صبر کرنے کو اور میں صبر کروں, اور ساتھ میں تگ و دو نہ کرے, کوشش ہی نہ کرے کیونکہ مجھے تو کہا گیا ہے صبر کرنے کا, تو یہاں پہ آپ اس کی کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. جو آپ نے جو بات کری, صبر کا مطلب سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ صبر کہتے کسے ہیں. صبر کا مطلب ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روکنا. کس چیز کے لیے؟ جس طرح مولانا صاحب نے بات کی, نفس کو روکنا گناہوں کی طرف, نفس کو روکنا کہ جو نفس ہے نا مصاحب کی وجہ سے مچل نہ جائے, اس کو روکنا. نفس کو روکنا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم اطاعت کی طرف جائیں تو نفس باغی نہ ہو جائے. اب جو بات کی یہ بھی باغیانہ سوچ ہے. وہ کیسے؟ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں, مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ کے بندے یہ دیکھو تو صحیح کہ رب ذوالجلال کے پیارے انبیاء نے ہمیں کیا سمجھایا, یا اصحاب رسول نے ہمیں کیا باتیں سمجھائیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے جو ہے نا اونٹنی کھلی چھوڑ دی اللہ کے نام پہ. ہم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھ کر اللہ پہ توکل کرو. صحیح, ٹھیک ہے نا, ایک سوچ دی. ایک اسلام جو ہے ہمیں فکر دیتا ہے, اسلام ہمیں ایک سوچ عطا فرماتا ہے. ہم سوچ و فکر پہ چلیں گے تو کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمیں صبر اور شکر, دو چیزیں ہیں, صبر اور شکر. آپ یہ دیکھیں, یہ غزوہ بدر میدان رمضان شریف کے اندر ہی ہے. لوگ روزے کی حالت میں بھی ہیں, پھل پک چکے ہیں, مگر اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے, سب چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ ہے صبر کی اعلیٰ مثال. اسی طرح مجھے اب عہد کرنا ہے, مجھے اب اپنے اندر کے انسان سے عہد کرنا ہے کہ میں برائی کی طرف نہیں جاؤں گا, میں برے لوگوں سے بھی نہیں ملوں گا. ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں, برے لوگوں سے بھی نہیں ملوں گا. ان کے ملنے, ان کی خلوت میں بھی جو انجوائمنٹ مجھے, جو نفس میرا جو انجوائمنٹ کا جو شکار ہے نا, مجھے اس سے بچنا ہے. وہ کیسے؟ میرے والد کہتے تھے تمہیں شیطان اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا ڈاکٹر صاحب کہ شیطانی دوست تمہیں نقصان دے سکتا ہے. وہ میں نے کہتا ابا کیسے؟ وہ کہتے تھے کوئی شیطان تمہیں صرف مشورہ دے گا. جو آپ نے بات کی نا, کبھی کبھی ایسے خیال آتے ہیں, یہ شیطانی وسوسہ ہوتے ہیں کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, کہ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا صبر کر لو. اب ابا کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں شیطان سے مشورہ دے گا مگر شیطانی دوست ہاتھ پکڑ کر شیطانی کام کروا دے گا, لے چلے گا اس طرف. تو ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا, اور اس پہ بھی اپنے نفس کو صبر کا, یعنی کہ ہمیں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے, کچھ نہیں ہے سوا جس کے لیے وہ کوشش کرے. بے شک. اب اگر آپ نے کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھ گیا کہ بھائی کیا کہتے ہیں مجھے صبر کا حکم, صبر کے معنی یہ نہیں, صبر کے معنی بالکل نہیں, یہ بلکہ صبر کی ضد ہے. صبر یہ ضرور ہے کہ آپ برداشت کریں, لیکن آپ کوشش پوری کریں کہ آپ جیسے فرض مال فقر و فاقہ ہے, فاقہ پہ صبر کرتے ہیں آپ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کوشش بھی کریں, کیونکہ یہ بھی حکم ہے اللہ کا, بلکہ حدیث ہے کہ اگر انسان کوشش نہ کرے اور رزق کی دعا کرے تو رزق دعا قبول نہیں ہوتی. اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دعا بھی کرنی ہے, صبر بھی کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے جس کو استعمال بھی کرنا ہے اور اپنے ہاتھ پاؤں بھی تھوڑے سے چلانے ہیں. بریک کا ٹائم ہوا ہے یہاں پہ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات بھی لیں گے, کالز آپ ہمیں کر سکتی ہیں, اور صبر, تحمل, برداشت کے بارے میں جو بھی سوال کرنے ہوں موسٹ ویلکم. تو ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. بات آج ہم کر رہے ہیں صبر کے بارے میں, برداشت کے بارے میں, تحمل کے بارے میں, کس طرح سے صبر کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے, کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آیا اور صبر کیسے کرنا ہے, تو آپ ہم سے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی جانب دوبارہ سے بڑھیں, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صرف 8 روپے اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ 1 گھنٹے میں ویڈیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں ٹیلی نار کے تھرو, ان کا 4G استعمال کر کے. اب چلتے ہیں سوالات کی جانب. جی ہاں, ڈاکٹر حسن رضوی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضوی صاحب, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. ہم لوگ جب پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی جذباتی قوم ہے,
سو یہ قوم کے ساتھ جذباتی کی اصطلاح لگنا کوئی قوم کے لیے اعزاز کی بات ہے؟ اس کی بنیادی شکل ہونی کیا چاہیے؟ عقل انسان کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک عقل اور ایک جذبات، اور حکم یہ ہے کہ انسان کے جذبات جو ہیں اس کی عقل کے تابع ہونی چاہیے، یعنی عقل کنٹرول کرے اور جذبات جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہوں عقل سے۔ جذباتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے جذبات سے، صحیح، عقل کا جو کنٹرول تھا ختم ہو گیا، یہ تقویٰ کے خلاف۔ اور یہ صبر اور برداشت کی بھی نفی ہے۔ تقویٰ یہی ہے کہ عقل کا کنٹرول ہو جذبات کے اوپر، سمجھے نا؟ اب یہ جو ہماری قوم کو آ جاتا ہے کہ جذباتی ہے، کا مطلب کیا ہے؟ عقل سے کام کم لیتے ہیں، جذبات سے کم زیادہ لیتے ہیں، بس جس سے دوستی کر لی۔ بھائی دیکھیے نا، اب یہ جو آتے ہیں لیڈران جو آتے ہیں، ہم ووٹ دیتے ہیں ان سے آتے ہیں نا، میں دوستی کی کیا بات ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کس نے کام کیا ہے، کون ہمارے واسطے کام کر رہا ہے۔ یہ کیا کہ بھائی فلاں کا نعرہ لگا دیا اور بس روڈ مل گئے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو میرٹس پر آپ چیک کریں کہ جو پارٹیاں بھی دعوے دار ہیں کہ ہمیں حکومت ملے، جو پارٹی بھی دعوے دار ہیں، اب یہ دیکھیں کس پارٹی نے قوم کے لیے کام کیا۔ اصل یہ جو آپ جذبے کی بات کر رہے ہیں یہ عقل کی کہ بات جذبہ عقل سے، عقل جو ہے وہ ذرا بھاری ہونی چاہیے جذبے پہ، تو یہ جذبہ ہر قسم کا جذبہ یا صرف نیگیٹو؟ فار انسٹنس اگر میرے دل میں کسی کے لیے جذبہ ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو سب کچھ دے دوں، کیا اس پہ بھی عقل کا حاوی ہونا ضروری ہے؟ ہر بالکل بالکل، وہ یہ بھی جو اس کے قرآن میں کہا گیا ہے، یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں سب کو دے دوں، قرآن میں کہا اتنا بھی مت دے دو کہ کل سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ اب میں کیا کروں، کہاں سے کھاؤں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ یعنی ایکسٹریم جو ہے نا، حد سے بڑھ جانا جذبات کا، چاہے وہ پازیٹیو ہوں اور چاہے وہ نگیٹو ہوں، وہ غلط ہے۔ بہترین خیر حضور کی حدیث ہے، خیر الامور اوسطها، سب سے اچھی چیز جو ہے نا وسط ہے، کہ نہ جذبات اتنے قوی ہو جائیں کہ عقل پہ حاوی ہو جائیں، نہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ رہیں نہیں باقی، درمیان کا راستہ۔ جذبات سے انسان زندہ ہے نا، زندگی جذبات کا نام ہے، اگر جذبہ نہ ہو میرے اندر ترقی کرنے کا تو پھر تو مشین ہو گئے نا، پھر تو مشین ہو گیا، پیبل ہو جاؤں گا، بالکل بوتا ہو جاؤں۔ رحمانی صاحب، ایک تو ذاتی زندگی میں صبر تحمل برداشت، من حیث القوم آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں سب سے زیادہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کس موقع پر کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بات چل رہی تھی میں اس کو اور کنٹینیو کروں گا۔ جذبات تابع ہیں عقل کے اور عقل تابع ہو وحی کے، تو پھر کامیابی بھی ہے اور کامرانی بھی ہے۔ سسٹم کو کس طرح چلانا ہے عمل کر کے دکھا دیا اللہ کے رسول نے، اور تھیوری ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اگر ہم تھیوری کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور عمل دیکھیں، تو ہمیں پوری قوم کو کس طرح چلنا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مدینے کا بازار ہے اور ایک پاکستان کا بازار ہے، جو چیز 80 روپے کی ہے تو وہ 100-150 روپے کی بک رہی ہے۔ آؤ چلتے ہیں مدینے کے بازار میں، تصور میں پوری قوم میں کہتا ہوں آؤ چلتے ہیں مدینے کے بازار میں، کہ جہاں جھگڑا ہو رہا ہے مگر کس قیمت پر، کہ مثال کے طور پر بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہے 8 روپے کی، بیچنے والا، اور لینے والا کہہ رہا ہے نہیں تو 10 روپے کی ہونی چاہیے۔ اچھا، فکر دیکھیں آپ، کیونکہ انہوں نے اپنے جذبات کو تابع کر لیا ہے وحی کے، عقل اور وحی، عقل کو بھی تابع کر لیا وحی کے۔ اب کیا خوف کیا ہے؟ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ تو بعد میں 9 روپے کی اور 7 روپے کی بھی لے لوں گا، کہیں مجھ سے میرا یار نہ چھوٹ جائے۔ جب یہ جذبات اور احساسات ہوں گے تو پھر پوری قوم کا نقشہ کتنا پیارا ہوگا۔ ابھی اگر موٹر سائیکل کا رائڈر چل رہا ہے نا اور دوسرا رائڈر گزر گیا تو آپ دیکھیں اس کے اندر سے فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا جان جاتی ہے چلی جائے مگر مجھے ریس جتنی ہے، موٹر سائیکل والا نہ جائے جان چلی جائے، جان چلی جائے۔ آپ دیکھیں نا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو وحی کے تابع کر لیں گے، اب کیا ہوگا؟ پھر ہمیں وہ میدان جہاد نظر آئے گا کہ جس میں سب کے زخم ہیں، خون نکل رہا ہے اور حالت نزاع کی کیفیت میں ہے۔ پانی پلانے والا آتا ہے کہ آپ پی لیں، وہ کہتا ہے اشارہ کر کے کہ ان کو پلاؤ، ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے ان کو پلاؤ، ان کے پاس جاتے ہیں ان کو پلاؤ۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، ریگستان میں ہے، واپس آتے ہیں تو وہ بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں، یہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ کیا مظاہرہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن کا۔ یہاں کی جو سم ہے نا، آج تو ویسی رحمت کا اشرہ ہے، آج تو شب جمعہ ہے، وہاں کا وائی فائی آن ہے، یہاں کی سم اور ڈیٹا خراب ہے، ایمان تو ڈیٹا ہے ہمارا۔ ٹریفک میں جب پھنستے ہیں تو یہ ساری چیزیں دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ کیا ہمارا ایمان ہی کمزور ہے؟ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ رضوی صاحب ذرا اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ ایک ہم ہیں جو اختلاف رائے کو برداشت کر ہی نہیں پاتے، اور ایک جانب رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہے وہ، اور جس دن نہیں پھینکا جاتا طبیعت معلوم کرنے پہنچ جاتے ہیں، جن کو پتھر برسائے جاتے ہیں، فرشتہ حاضر ہو کر پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے نہیں پہچانتے، شاید ان کی نسلوں میں سے۔ ہم لوگ تحمل اور برداشت کے معاملے میں
پھر کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے نمونہ کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ ہمارے پاس نمونہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے خواہشات کے تابع ہیں، ہم حضور کی یعنی سیرت کے تابع نہیں ہیں۔ اگر پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں، اندر جا کے اپنے آپ سے پوچھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا کہ میں تو اپنی بات سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں کہ جو میرے جذبات کہتے ہیں، یہ کرو۔ یہ نہیں دیکھتا میں کہ حضور نے کیا کیا تھا ایسے موقع پر، اصل دیکھنا یہ چاہیے تھا مجھے کہ اگر یہ بات پیدا ہو جائے جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کس کام پسند کرتا ہے، حضور کی سنت وہی ہوگی جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کے۔ لہٰذا اگر ہم یہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیں کہ ہر معاملے میں ہم حضور کی سنت پر عمل کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، اللہ کی مرضی پہ چلیں، تو ہمارا بالکل رویہ بدل جائے گا، ٹوٹلی بدل جائے گا۔ رحمانی صاحب صرف اسی بات کی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، تو مکے میں شور ہو گیا کہ بھئی جو ہے بنی ہاشم میں ایک نوجوان لڑکے نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسا لڑکا ہے، ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اس کی باتیں سن لیتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس پہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جا رہی ہیں مکہ کی حدود سے باہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا دکھا، ایک بوڑھی عورت سامان اٹھا کے چل رہی ہیں، آپ نے سامان لے لیا، اب بوڑھی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے بیٹا تم بہت اچھے لگتے ہو مجھے، تمہارا چہرہ ایک نورانیت ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے کہ جس نے ہمارے سارے بتوں کو برا کہا، جو ایک خدا پہ یقین رکھتا ہے، تو اس طرح کی باتیں۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ جب وہ حدود پار کر لیتی ہے، یہاں جانا ہوتا ہے، اب وہاں سامان رکھتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نوجوان آپ کا نام کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، سبحان اللہ، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، نہیں مجھے نام تو بتائیے۔ کہا جس محمد کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ میں محمد ہی ہوں۔ وہ عورت جذبات یعنی کہ اس کے اشک بار ہو جاتی ہے، جاتی ہے کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کے اعلان کرتی ہے اے قریش، اے محشر الشباب ادھر آؤ، اے نوجوانوں ادھر آؤ، جس محمد کے بارے میں تم کہتے تھے آج میں اور اعلان کرتی ہوں لا الہ الا اللہ ہوا محمد رسول اللہ۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ وہ بات بتائیں، کریکٹر بولتا ہے، کریکٹر بولتا ہے انسان کا۔ آپ خود وہ عملی مثال بن جائیے کہ آپ قابل تقلید معلوم ہو۔ اور ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک صبر واقعی ہمیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اس بارے میں آئی ایم شیور اتنے سارے واقعات ہیں، اتنی ساری چیزیں جن سے ہم انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صبر تحمل برداشت کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر حسن رضوی نور رحمانی صاحب سے۔ رضوی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں ہماری تاریخ سے، سیرت النبی سے کیا معلوم ہوتا ہے صبر کی افادیت اور ضرورت کے حوالے سے؟ حضور اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر کو وہی حیثیت ہے حاصل ہے دین کے اندر۔ اگر آپ دین کو ایک جسم فرض کر لیں تو جو اہمیت سر کو ہے وہی اہمیت صبر کو، یعنی اگر صبر نہیں ہے تو گویا دین کا سر ہی نہیں ہے، صحیح ہے ہی نہیں، دین صحیح سے مردہ ہے۔ تو صبر تو جان ہے، یعنی جب انسان کو اللہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ متفقہ طور پر یہ زمین بر صغیر ہے، اس میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا۔ یہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا۔ تو ان سے لوگ سوال کرتے تھے، میں نے وہ کتاب پڑھی جس میں ان سے سوال جواب تھا۔ اس میں ایک سوال ایک صاحب نے بڑا اچھا ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کربلا میں امام حسین تو شہید ہو گئے اور یزید کی فوج کامیاب ہو گئی، ہے تو فیکٹ یہی۔ تو کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا؟ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا؟ یزید کے ساتھ تھا یا امام حسین کے ساتھ تھا؟ اور کیا فرمایا انہوں نے اس کے جواب؟ انہوں نے جواب لکھا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ بھئی کس کے ساتھ تھا اللہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون صبر کر رہا تھا، کون صبر کر رہا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، جو صبر کر رہا تھا اس میں سے اللہ تھا۔ اور یہ دیکھیے کہ زندہ جاوید کون ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، سبحان اللہ۔ اس نقطے کو آگے بڑھائیے گا آپ یہ بھی، اور ایک میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ ضرور آج روشنی ڈالیے۔ ہمیں جب رشتہ داروں سے کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو دو قسم کے اس پہ رویے ہوتے ہیں، ایک صبر کرو یار کچھ نہیں بتا، اور دوسرا کہ یار میں تو بڑا راست گو اور اسٹریٹ فارورڈ قسم کا آدمی ہوں، میں تو اس کو ابھی دیکھو منہ پہ کھری کھری سنا دوں گا۔ تو اس میں سے کیا بہتر ہے رحمانی صاحب؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے، آپ کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے تو آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو،
مگر آپ کے ذہن میں نیت یہ ہو کہ میں سامنے والے کی اصلاح کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو ذلیل کر دوں گا تو بھائی عزت اور ذلت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا, انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو خود ذلت کا باعث بن جاتے ہیں. یہ بات تو ذہن میں رکھیے. یہ بات جو صبر کی چل رہی تھی, ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, بہت تنگ کر دیا ہے قریش نے. آخری مرتبہ تشریف لائے ہیں خانہ کعبہ میں, نماز پڑھ رہے ہیں. دل چاہتا ہے کہ میں آج اللہ کے گھر کو اندر سے دیکھوں, کیونکہ اب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں کب آنا نصیب ہو. عثمان بن طلحہ جن کے پاس چابی ہے, بعد میں مسلمان ہو گئے, سامنے سے آ رہے ہیں. آپ نے کہا عثمان افتح الباب, یا عثمان افتح الباب, عثمان یہ دروازہ کھول دو. آپ فرمایا کہ کیوں کھول دوں؟ کہا میں چاہتا ہوں. کہا نہیں کھلے گا. آپ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا عثمان کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تجھے دوں گا. عثمان بن طلحہ جلال میں آ گئے, کہنے کہ وہ دن کبھی نہ آئے, اللہ قریش کی عزت کو سلامت رکھے. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اللہ کے نبی واپس چلے گئے. 10 سال کا عرصہ گزرا, اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی ایک عظیم فوج لے کر آ رہے ہیں. وہ لوگ جو زمین میں کانٹے بچھایا کرتے تھے سامنے کھڑے ہیں. آج سب کے ہاتھوں میں تلوار ہیں. رسول اللہ کے وہ صحابہ جن پر پتھر مارا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. آج مکے کا ماحول کچھ اور چکا ہے. جب نبی گزرتے تھے تو آوازیں آتی تھیں, آج وہ لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں کہ آج تو محمد اشارہ کریں گے اور سر تن سے جدا ہو جائے گا. آج تو ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں. مگر جو کوئی فاتح آتا ہے تو گردن اکڑی بھی ہوتی ہے, مگر یہ محمد رسول اللہ ہے. آج انکساری کے ساتھ آ رہے ہیں مکے کے اندر. جب آپ خانہ کعبہ کے اندر پہنچے تو عثمان بن طلحہ ڈرے ہوئے کھڑے ہیں کہ آج میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا عثمان آئینا عثمان بن طلحہ, عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ڈرتے ہوئے آئے کہ ابھی اشارہ ہوگا اور ختم ہو جائے گی چاند. اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. جس طرح اشارہ کیا فوراً چابی پیش کر دی گئی. اللہ کے نبی نے کہا عثمان ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, میں تجھے دوں گا, لیکن ہم نے اپنا پورا وعدہ پورا کر دیا. عثمان بن طلحہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جتنے لوگ جو ظالم تھے, جن کے دلوں میں قدوتیں تھیں, رسول کے صبر نے ان سب کو ڈھیر کر دیا. تو آج میرا رسول مجھے سکھا رہا ہے, میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر صبر کر لو گے تو تمام دنیا تمہارے قدموں تلے آ جائے گی, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اب اس سے تھوڑا آگے بڑھاؤں کہ جس وقت یہ سب قریش والے کھڑے تھے سامنے, تو آپ نے کہا کہ بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو میں کیا تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. حضور نے خود پوچھا تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں, میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. انہوں نے کہا ہم لوگ تو یقین ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے, کیونکہ آپ سب کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, اب تم سب آزاد ہو, اب تم پر کوئی الزام نہیں, کوئی الزام نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے انتہا کی بات دیکھیے کہ اب تم پر کوئی الزام بھی نہیں ہے, تم آزاد ہو. یہ جملہ وہ ہے قرآن مجید میں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب وہ بعد میں مان گئے تھے نا. آخر میں جب وہ ہوا تھا کہ مان گئے تھے کہ یہ بادشاہ ہے مصر کے, اور سب بھائی آئے تو پہچانے نہیں تھے, بعد میں پہچان گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, یہ ہوا وہ ہوا. تو آپ حضرت یوسف نے فرمایا تھا اپنے بھائیوں سے کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, انتم الطلقاء, تم آزاد ہو. وہی جملہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, وہی جملہ حضور نے اپنے خون کے پیاسوں سے کہا. سر یہ جو تاریخ میں ساری مثالیں ہیں, یہ تو اپنے آپ میں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی شاید نہیں جا سکتے. 10 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. لیکن کیا ہم اپنے آپ میں ایک بہتری لا سکتے ہیں کہ جی ہم اپنا مطالعہ بہتر کر لیں, ہم صبر کی کوئی ایسی دعا ہو, کوئی ایسی چیز ہو؟ دیکھیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے. اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. نور رحمانی کو اس رمضان کے اندر بدلنا ہے. اب مجھے یہ بدلنا ہے کہ رب ذوالجلال کن سے محبت کرتا ہے, تو جو لوگوں کے سے محبت سے پیش آتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. وقولوا للناس حسنا, جو لوگوں سے اچھا کلام کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو لوگوں کی غیبتیں نہیں سنتا اللہ اس سے محبتیں کرتا ہے. جو الزام تراشی نہیں کرتا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خاص رحمت کاملہ کے اندر ہوتا ہے. تو مجھے قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن مجید کی 6100 آیات انسانیت کی معراج کے لیے ہیں کہ انسان کس طرح انسانیت کی معراج پہ چلے آئے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیک ٹو قرآن, بیک ٹو سنہ, بیک ٹو قرآن, بیک ٹو سنہ. آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے جو عائشہ کا سوال ہے کہ صبر آئے گا کیسے ہماری زندگیوں میں, دین کے مطالعے سے, قرآن کے مطالعے سے, قرآن کے مطالعے سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ معیار بنائیں کہ میں وہ کام کروں گا جو اللہ کو پسند ہے, اگر یہ میرا بنائے گا, اللہ کے غلام ہیں ہم, عبد ہیں غلام, اللہ غلام کے معنی عبد, ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کا کام ہوتا ہے آقا کی مرضی پہ چلنا. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے. اب جیسے نے پڑھا الکاظمین الغیظ,
اللہ کس کی قصیدہ پڑھ رہا ہے اللہ القاظمین الغیظ غصے کے پی جانے والے سبحان اللہ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین اللہ ایسا احسان کرنے والوں سے خود محبت کرتا ہے. اس کے بعد ابہام کہاں رہ گیا رضوی صاحب؟ کتنی بڑی بات ہے. اگر انسان ایک یہی آیت میں کہتا ہوں اس پورے موضوع پر جو ہم نے رکھا ہے آج موضوع اس کا صرف ایک آیت یاد رکھیں ہم فقط یہی آیت کہ القاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر یہی بات ہم فقط یاد رکھیں نا. امام حسن علیہ السلام جو حضور اکرم کے نواسے تھے وہ کیا نام کھانا چل ہو رہا تھا لوگ کھا رہے تھے دوست بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ایک خادم آیا کھولتا ہوا شوربہ لے کر اور ایسے بیڑپ آیا کہ پورا شوربہ آپ کے منہ پہ گر گیا سب کے سامنے. وہ کانپنے لگا اور جو کانپتے ہوئے یاد پڑی القاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے. آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. سبحان اللہ. اس نے کہا عافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے. کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے آخری یاد پڑھی آیت کی کہ واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا. بہت بہت شکریہ سر. جزاکم اللہ. رضوی صاحب رحمانی صاحب بہت شکریہ. تربیت کا معاملہ ہے کہ اس دور کے غلاموں کی تربیت بھی کس طرح کی تھی وہ قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے. اور ناظرین اسی کے اندر ہم سب کے لیے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مثالیں موجود ہیں. صرف غور اور توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل دعا ہے ہماری کہ ہم نے ساری یہ جو باتیں کی ہیں اگر اس میں سے ساری کی ساری نہیں تو ایک دو بھی اگر ہم سمجھ پائیں تو ہمیں لگے گا آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن ہم نے وصول کر لی. آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہمیں کچھ سمجھ آ گیا. اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر آپ سے ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.